वबरकातुह। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में हमारे तीसरे नंबर के बेटे फ़ज़ीलतुल शेख अशरफ जमील सनाबली हफ़िज़हुल्लाह, जो यहाँ क़सीम यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करने के लिए अभी तकरीबन 2 हफ़्ता पहले तशरीफ़ लाए हैं। मुनासिब समझा कि वो जब आए हुए हैं हमारे पास तो क्यों ना इनके ज़रिए से कुछ अल्लाह और रसूल की बातें सुन लें। आज इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों को बताएंगे कि मुख़द्दरात, जो नशा आवर जो चीज़ें हैं, उनके इस्तेमाल का शरई हुक्म क्या है। जैसे बीड़ी है, सिगरेट है और तंबाकू है और गुटखा है वगैरह वगैरह, शराब है, यानी नशा आवर जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के इस्तेमाल का शरअन क्या हुक्म है। क्या इस्लाम में इन सब का इस्तेमाल हमारे लिए जायज़ है या नाजायज़ है, हराम है या हलाल है। इस पर हमारे साहिबजादे फ़ज़ीलतुल शेख अशरफ जमील सनाबली हफ़िज़हुल्लाह आप लोगों के सामने रोशनी डालेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन व कुल्लु मुस्किरिन हराम फमन शरिबल खमरा फिद दुनिया फमात व युदमिनुहा लम यतुब लम यशरबहा फिल आखिरा। रवाहु मुस्लिम। कुरान मजीद की एक आयत करीमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस मुबारका आप हज़रात के सामने पेश किया गया है। इन दोनों का ताल्लुक़ मुनशियात यानी नशा आवर चीज़ों से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान लाने वालों को मुखातब किया है, यानी जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब मानते हैं, अपना माबूद मानते हैं, उसी की इबादत करते हैं, और जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कायद, अपना रसूल मानते हैं, उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातब करके कहा, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। 4 चीज़ों का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर किया है। खम्र यानी नशा आवर चीज़ें, शराब, वल मैसिर जुआ। अब जुआ की जो भी सूरतें हैं, सारी की सारी सूरतें इस आयत के अंदर शामिल हैं। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब। आस्थान जानते हैं आप लोग, यानी जहाँ पर बुत वगैरह या इसी तरह से मूर्तियाँ या इसी तरह से थोड़ा सा और वाज़ह किया जाए तो बाबाओं का दर होता है। जिन जगहों को गैरुल्लाह की इबादत के लिए या कुर्बानी के लिए फिक्स कर लिया जाए, जहाँ पर अल्लाह को छोड़कर किसी और के नाम की कुर्बानी दी जाती हो, तो आस्थान व अज़लाम यानी पासे वगैरह फेंक कर या तीर वगैरह फेंक कर या इसी तरह से परिंदे वगैरह उड़ाकर फाल निकाला जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रिज्सुन, गंदगी हैं। यानी शराब, खम्र, नशावर चीज़ें, जुआ, आस्थानों पर चढ़ावे चढ़ाना और इसी तरीके से फाल निकालना, ये सारी की सारी चीज़ें गंदगी हैं। मिन अमलिश शैतान, शैतान के कामों में से हैं। यानी शराब पीना, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करना, जुआ खेलना, ये इंसानों का काम नहीं है, ये शैतानों का काम है। शैतान कौन है? इंसानों का असली दुश्मन, हमेशा का दुश्मन, हमेशा इंसानों का बुरा चाहने वाला। तो शैतानों के कामों में से चीज़ें हैं। शैतान के कामों में से है शराब पीना, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करना और जुआ खेलना। फज्तनिबूहु, चूंकि ये शैतानी काम है, बस ए मुसलमानों, ए मोमिनों, इन शैतानी कामों से, इन गंदे कामों से बचो। क्यों? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी कामयाब होने के लिए, कामरान होने के लिए कामयाबी क्या है?
کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم روپے جمع کر لیں، ریال جمع کر لیں، دھن دولت جمع کر لیں، یہ تو دنیا کی کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان شیطانی کاموں سے بچے۔ اور ان شیطانی کاموں میں سے اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا کہ ایک خمر بھی ہے، نشاور چیزوں کا استعمال بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کی تشریح کرتے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تخریج اپنی کتاب صحیح میں کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور راوی حدیث میں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مسکر خمر، کہ ہر نشاور چیز خمر ہے۔ جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں ساری کی ساری نشاور چیزیں خمر ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب خمر ہے اور بقیہ یہ جو تمباکو ہے، سگریٹ ہے، بیڑی ہے، یا اسی طریقے سے انجیکشن نشے کا ہے، بہت ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں، افہیم ہے، گانجا ہے، بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے ہاں نشے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ وائٹنر ہوتا ہے، وائٹنر جانتے ہیں نا، جو قلم سے لکھ دو کر مٹانے کے کام آتا ہے، سفیدی لگایا جاتا ہے جس کو، تو وائٹنر بھی بہت سارے لوگ فونک کر نشہ حاصل کرتے ہیں۔ تو نشے کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان ساری صورتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل مسکر خمر، کہ ہر نشاور چیز خمر ہے، وکل مسکر حرام، اور ساری کی ساری نشاور چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے رسول کا بالکل واضح اعلان ہے کہ جتنی نشاور چیزیں ہیں ساری کی ساری نشاور چیزیں حرام ہیں۔ اچھا، اگر کوئی نشاور چیزوں کو استعمال کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ نشاور چیزوں کو اگر انسان دنیا میں استعمال کرتا تو آپ جانتے ہیں کہ دنیاوی نقصانات ہیں، کینسر ہو جاتا ہے، دل وغیرہ خراب ہو جاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دوائیں کروانی پڑتی پوری زندگی۔ یہ ساری تو دنیاوی نقصانات ہیں۔ اخروی نقصان اللہ کے رسول نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها فی الاخرہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں شراب کو پیا، خمر کو پیا، نشاور چیزوں کو پیا، اور ان نشاور چیزوں کے استعمال میں مداومت برتتا رہا، ہمیشگی برتتا رہا، ہمیشہ پیتا رہا اور توبہ نہ کر سکا، بغیر توبہ کے اس کی موت آ گئی، لم یتب لم یشربها فی الاخرہ، توبہ نہیں کر سکا، موت آ گئی، آخرت میں خمر سے پینے کے لیے نہیں ملے گا۔ شراب ہر ایک کو معلوم ہے جنت کی ایک نعمت ہے، جنت کی ایک نعمت ہے شراب۔ اللہ سے فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جنت میں اس شراب کو پینے کے لیے نہیں پائے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شراب پر مداومت برتنے والا، ہمیشگی برتنے والا اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری تشریح یہ کی ہے کہ اگر ایسا انسان جنت میں داخل ہو بھی گیا تو جنت کی ایک عظیم نعمت شراب اسے پینے کے لیے نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، شراب اور اس جیسی دیگر نشاور چیزوں کی حرمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، اس کو کوئی بھی نام دے دیا جائے، کتنا بھی ماڈرن نام، کتنا بھی جدید نام، کوئی بھی نیا سے نیا نام دے دیا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں جن میں بھی نشہ پایا جاتا ہے، جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں، جتنے بھی منشیات ہیں، یہ سارے کے سارے حرام ہیں اور ہمیں اس کی حرمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی بھی شخص ان چیزوں کا استعمال کرنے والا ہے تو صرف آخرت کی سوچ کر نہیں بلکہ جن کے لیے ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اگر انسان کو اپنا پیٹ بھرنا ہو، صرف اپنا پیٹ بھرنا ہو تو ملک میں رہ کر بھر سکتا ہے، ادھر ادھر گھوم گھام کر آرام سے اپنا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں سعودی عربیہ میں آئے ہیں تو صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کہ ان کے لیے ایک اچھا مستقبل بنا سکیں، ان کی زندگی سنوار سکیں، ان کے لیے ان کے آرام و آشائش کے لیے سامان مہیا کر سکیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو نشاور چیزوں کو استعمال کرنے والے ہیں، جو لوگ نشاور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ جب گھر پر ہوتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے نشاور چیزوں کو منگواتے ہیں۔
وہ بچے وہ بچیاں جن کی تربیت ان کی ذمہ داری تھی، جن کے بارے میں جن کی تربیت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بچے یہ بچیاں ان کی تربیت ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کی بہترین تربیت کرے۔ لیکن نشہ اور چیزوں کے استعمال کرنے والے منشیات کے عادی انسان بچے اور بچوں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، ان کے مستقبل کو بنانے کے بجائے، انہیں ایک بہترین دنیا دینے کے بجائے، انہیں ان کی آخرت کو بنانے کے بجائے ان کی دنیا کو بھی اجاڑ دیتے ہیں اور ان کی آخرت کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ باپ کو گڑکا کھانا ہے، باپ کو گڑکا کھانا ہے اپنے 8 سال کے بچے کو، 7 سال کے بچے کو، 6 سال کے بچے کو، 5 سال کے بچے کو، یہاں تک کہ 3 سال کے بچے کو جب چلنے کے لائق ہوا، کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، بالکل دنیا کے بارے میں بالکل لا علم ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، ان بچوں کے ہاتھوں پر پیسے دے کر باپ بھیجتا ہے کہ بیٹا جاؤ گڑکا لے آؤ، بیٹا جاؤ سگریٹ لے آؤ، بیٹا جاؤ بیڑی لے آؤ، تمباکو لے آؤ، اس طرح کی دیگر منشیات ان بچوں کے ہاتھوں سے منگائی جاتی ہیں، اور جو خطرناکی بچے کے ذہن و دماغ میں ان منشیات کے بارے میں بٹھانا چاہیے تھا کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، دھیرے دھیرے انسان اس بچے کے ذہن سے یہ خطرناکی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی دماغ ہی ایسا ہے کہ جس چیز کو بار بار دیکھتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ مثلا آپ اگر گاؤں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے تو گاؤں میں ابھی بھی لڑکیاں عام طور پر پورا کپڑا پہنتی ہیں، گاؤں میں ابھی بھی لڑکیاں عام طور پر پورا کپڑا پہنتی ہیں، لیکن شہروں میں دلی میں چلے جائیں، ممبئی میں چلے جائیں، لڑکیوں کو آپ دیکھیں گے اسکرٹ پہن رکھی ہیں، یہاں تک مطلب جس کو ہم لوگ چڈی کہتے ہیں، چڈی پہن کر گھومتی ہیں، اور لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا اگر گاؤں میں کوئی دیکھ لیتا کسی لڑکی کو کرتے ہوئے تو پورے گاؤں میں شور ہو جائے گا، بلکہ گاؤں میں نہیں بلکہ پورے علاقے میں شور ہو جائے گا کہ فلاں کی لڑکی ایسا کر رہی ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے جب بار بار لوگ اس کام کو دیکھتے ہیں تو اس کی خطرناکی ختم ہوتی جاتی ہے اور ذہن اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ تو بچے کے ہاتھوں سے جب ان غلط چیزوں کو منگوایا جاتا ہے اور بچہ بار بار لا کے اپنے باپ کو، اپنے والد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو نشاور چیزیں فراہم کرتا ہے، دیتا ہے، تو جو خطرناکی اس کے ذہن میں، دماغ میں ان نشاور چیزوں کے بارے میں ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ جو ابھی آپ کے لیے گڑکے لا رہا تھا، آپ نے 10 گڑکے منگوائے، اس نے 11 گڑکے لیے، 1 گڑکا خود کھا لیا۔ آپ صرف گڑکا کھا رہے تھے، باپ صرف گڑکا کھا رہا تھا، لیکن بچہ نشاور چیزوں کا اس طرح سے عادی ہوا کہ وہ انجیکشن تک لینے لگا نشہ کی، افیم کھانے لگا، گانجے پینے لگا، تو اس طرح سے نشاور چیزوں میں ڈوب جاتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ان نشاور چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو کم سے کم اپنے بچوں کے مستقبل کے تئیں، اپنے بچوں کی دنیا کو بنانے کے لیے، جن بچوں کے لیے ہم اور آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، جن بچوں کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے، جن بچوں کو ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے ہم اور آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، ان بچوں کو ایک اچھا مستقبل فراہم کرنے کے لیے اور ان بچوں کی آخرت کو سنوارنے کے لیے، ان بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے ان نشاور چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو، ہم میں سے جو بھی لوگ منشیات کے عادی ہوں، رب العالمین انہیں ترک کرنے کی توفیق عطا کر۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان منشیات کو چھوڑیں کیسے، عادت ہو گئی ہے۔ عرب لوگ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، شراب جو تھا بالکل پانی کی طرح پیا جا رہا تھا۔ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، یقیناً شراب کو حرام کر دیا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بتلایا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پارٹی چل رہی تھی شراب کی، میں نے کہا کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے الا ان الخمر قد حرمت، یقیناً شراب کو حرام کر دیا گیا۔ نہ صرف شراب کو پھینک دیا گیا بلکہ جن برتنوں میں شراب پیا جا رہا تھا ان برتنوں کو بھی توڑ کر پھینک دیا گیا، تاکہ نہ ان برتنوں کو دیکھیں گے، نہ ہی شراب کی یاد آئے گی، نہ دوبارہ پئیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ کہنے سے چھٹی نہیں ملنے والا اللہ رب العالمین کے ہاں، چھٹکارا نہیں ملنے والا
کہ ہمیں تو عادت تھی، اپنے عادت کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی ان منشیات کے عادی ہوں، رب العالمین انہیں توفیق عطا کر کہ وہ منشیات کو ترک کر سکیں۔ رب العالمین تو ہمیں دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا کر۔ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ رب العالمین تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ رب العالمین تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کر۔ آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا هو كان ابن الثالث الذي جاء من الهند لكي يتعلم الدين الصحيح في هذه المملكة المباركة. اسمه أشرف جمیل سنابلی، وجزاه اللہ خیرا وجزاکم اللہ خیرا۔ اب ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں آپ لوگوں کو انعام دینے کے لیے۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے، جو جانتا، وہی اصول، پرانا اصول ہے کہ جو جانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے اور بولے نہیں۔ جب ہم کہیں کہ فلاں بولے تو وہی بولے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا سوال ہے کہ اگر امام بھول جائے تو ہمیں اس کو کیا کہہ کر کے یاد دلانا چاہیے؟ اگر امام نماز پڑھاتے ہوئے جیسے 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت اگر وہ پڑھانے لگے، یا اسی طرح سے 4 کے بجائے 3 ہی رکعت وہ سلام پھیرنے جا رہا تھا، تو پھر ہمیں اس کو کیا کہہ کر کے یاد دلانا چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیں، جو جانتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اب آپ چوائس کریں اشرف، اس میں سے کسی کو، میں تو سب کو جانتا ہوں، آپ کسی کو جانتے، اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ ادھر پہ کرو۔ ہاں سبحان اللہ بول کر کے امام کو یاد دلا دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بالکل جواب سے آپ آئیے، اپنا انعام لے کے جائیں۔ ماشاء اللہ، مبروک، مبروک مبروک، ماشاء اللہ۔ اچھا، دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، انسان اور جنات کو، کس لیے پیدا کیا؟ جو جانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ اب آپ اٹھاؤ، نہیں معلوم آپ کو؟ اللہ نے انسانوں جناتوں کو کس لیے پیدا کیا؟ جو جانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ آپ دیکھو بیٹا، چوائس کرو کسی کو۔ اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہم انسانوں جناتوں کو؟ کسی کو بھی اٹھاؤ آپ۔ ہاں، کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ ہاں، صرف اپنی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے؟ جواب صحیح ہے۔ آپ آئیے، اپنا انعام لے کے جائیں۔ ماشاء اللہ، مبروک۔ اچھا بتاؤ، آخری نبی جو ہمارے اور آپ کے سارے جہان کے نبی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ جو جانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ ہاں دیکھو، لاسٹ والے، آخر والے، ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبروک، آئیے آپ اپنا انعام لے کر کے جائیے۔ ماشاء اللہ، آئیں، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ اچھا بتائیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کس کی بیوی تھی؟ جو جانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ آپ اٹھاؤ، دیکھو، آپ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ بالکل جواب صحیح۔ آپ آئیں، اپنا انعام لے کر کے جائیں۔ اچھا بتائیے، سگریٹ پینا حرام ہے کہ حلال؟ اب سب لوگ بول دو گے تو فائدہ کیا ہے؟ دوسرا سوال، اچھا بتائیے، اگر ہم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ ہمارے لیے تمباکو لے آؤ، تو کیا ہمارا یہ کہنا بیٹے کو نشہ میں ڈھکیلنا ہے کہ نہیں ہے؟ جو جانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ ہاں، چوائس کرو آپ۔ غلط ہے، گویا کہ ہم خود بیٹے کو نشے میں ڈھکیل رہے ہیں، کسی بھی طرح جائز اور درست نہیں ہے۔ بالکل بالکل جواب صحیح ہے، بس اتنے بس ہم جواب چاہتے ہیں۔ اچھا بتائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا ہیں؟ جو جانتا ہے بتائے۔ ہاں، آپ جو بتا چکے ہیں وہ نہیں۔ ہاں، آپ بتائیے۔ داماد ہیں، اور کیا ہے؟ اور
हाँ चचाजाद भाई है, बिल्कुल जवाब सही है माशाल्लाह। क्या नाम आपका है? रमीज अहमद। ये हमारे यहाँ रमीज अहमद भाई हैं, इन्होंने भी इनाम हासिल किया। अच्छा बताइए, हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बू का क्या नाम था? आपका भी हुआ ही नहीं? हाँ हाँ बताओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल सही, आप अपना आकर के इनाम ले जाएं, माशाल्लाह मबरूक। अच्छा बताइए, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की कौन सी बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, उनका नाम? हाँ, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला की कौन सी बेटी का नाम बताओ? हज़रत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बिल्कुल जवाब सही, माशाल्लाह। क्या नाम आपका वो है? माशाल्लाह। अच्छा बताइए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ कहाँ है? मदीना में या मक्का में? अगर मदीना में है तो कहाँ पे है? जो जानता है वो हाथ उठाए। हाँ आप चॉइस करो इसमें से कोई भी। वो हाँ है मदीना में कहाँ पे? हाँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में, घर में, जी मदीने में है। आइए आप अपना इनाम लेके जाए, माशाल्लाह। आखिरी अब आप कोई सवाल करें? या आखिरी कोई भी सवाल, तौहीद, सीरत, आसान। नबी सल्लम के अब्बा का नाम? हाँ, नबी सल्लम के वालिद का नाम बताओ, चॉइस करो। आपने जवाब दिया कि नहीं भी? आपका भी हो गया है? आपका भी हो गया है? आपका नहीं हुआ है? आपका हो, आप ही बता दीजिए। माशाल्लाह सही है, सही है। अब्दुल्ला। नबी सल्लम के वालिद का, अब्बू का, पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला, बिल्कुल जवाब सही है। क्या नाम आपका? अताउर रहमान भाई, बांग्लादेश के, इन्होंने इनाम को हासिल किया। इस तरह आज का हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह ताला आप सबको नेक बनाए, स्वाले बनाए और इल्म दीन के हासिल करने का हरीस और लालची बनाए। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।